12 रबीउल अव्वल शरीफ की निस्बत से मैं 12 सहीहुल इस्नाद अहादीस तबर्रुकाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इंशाअल्लाह आज बयान करूंगा, लेकिन तफसील में जाने से पहले एक दफ़ा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मती मुहम्मद अजमाईन इला यौमिद्दीन, आमीन। हाँ जी, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की निस्बत से 12 सहीहुल इस्नाद अहादीस। पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े तश्त के अंदर, बड़ा बर्तन, उसके अंदर वुजू फरमाया करते थे, जिसमें फायदा यह होता था कि जब नबी अलैहिस्सलाम वुजू करते थे ना बर्तन के जरिए, तो वो पानी जो टपकता था वो उस बड़े बर्तन में जमा हो जाता था, जमीन पे नहीं गिरता था। और उसके बाद सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम का वो बड़ा बर्तन सहाबा इकराम में ले आते थे, और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान उस पानी से जिससे नबी अलैहिस्सलाम ने वुजू किया होता, और वो वुजू का टपका हुआ पानी होता था, उससे तबरुक हासिल करते थे और उस पानी को अपने जिस्म के ऊपर मलते थे। हत्ता के बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अगर किसी सहाबी को वो पानी ना मिलता तो वो दूसरे सहाबी जिसने वो पानी मला होता था उसकी तरी से अपना हाथ मल के अपने जिस्म के ऊपर मलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन लोगों ने ये प्रोटोकॉल अपने बाबों को दिए हैं। हमें इख्तिलाफ दीन तसव्वुफ से है कि ये हदीसें लेते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक और फिट अपने बाबे करने शुरू कर देते हैं, और फिर वो ये नहीं देखते कि वो बाबा 500 साल पुराना है या आज का बाबा है। हम तो कहते हैं 1400 साल पुराना भी को बाबा हो, वो भी फिट नहीं होगा। जो प्रोटोकॉल रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किसी और शख्स को नहीं मिल सकता। यह भी खत्म नबूवत के ऊपर डाका है डॉक्टर अशरफ जाली साहब, जो तुम्हारे बाबे मार रहे हैं। अगर तुम ये कहोगे कि डॉक्टर तैल कादरी को मैं नहीं मानता, तो तुम्हारा जो बापा जानी है अमीर अहले सुन्नत, वो तो अपने बाल तकसीम करता है, मुंह के नवाले तकसीम करता है, गोश्त खाने के बाद हड्डियां तकसीम करता है। तो प्रोटोकॉल तो वो अवेल कर रहा है रसूलुल्लाह वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक्टिंग देखे लगता है जी दुनिया का सबसे बड़ा आशिक रसूल ये है। एक्टिंग देखो इन बंदे दी। दूसरी हदीस सही बुखारी में बड़ी मशहूर हदीस है। सुलह हुदैबिया के मौका के ऊपर जब सुहेल इब्न अम्र मुशरिकीन अरब की तरफ से आए, बाद में खैर वो मुसलमान हो गए, और उनके साथ उरवा इब्न मसऊद थे, वो भी बाद में मुसलमान हो गए रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम। तो जाहिर है कि उस वक्त बिल्कुल जंग की कैफियत करीब थी और नबी अलैहिस्सलाम पावर में भी थे। इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम ने सुलह कर ली। सुलह हुदैबिया के ऊपर आमादा करने के लिए मुशरिकीन अरब जो है वो रसूलुल्लाह को थ्रेट कर रहे थे कि ये तुम्हारे साथी तुम्हें छोड़ जाएंगे। अब उन्हें क्या पता था कि रसूलुल्लाह के साथी क्या नबी अलैहिस्सलाम को जस्ट एक कबीले का सरदार मानते हैं, वो तो अपनी दुनिया और आखिरत उनके साथ जोड़े हुए थे। तो इस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे थे। फिर सहाबा इकराम ने प्रैक्टिकली उनको सबूत दिया ताकि इनको ये मैसेज मिले कि हम अपने नबी से क्या अकीदत रखते हैं। उसके पीछे रीजन ये थी। तो सही बुखारी में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पब्लिकली वुजू किया तो सहाबा इकराम आपका थूक मुबारक भी जमीन पे नहीं गिरने देते थे। जब नबी अलैहिस्सलाम थूक मुबारक फेंकते तो सहाबा इकराम अपने हाथ रखते, और करीब था कि एक दूसरे से लड़ पड़ते उसके हुसूल के लिए। उरवा इब्न मसूद ये मंजर देख रहा था और कनखियों से देख रहा था, सीधे नहीं ऐसे करके, क्योंकि जाहिर है कि वो एक थोड़ी अपने अंदर एक वो तकब्बुर वाली बात भी होती है। और फिर उसने ये सारा जो मंजर देखा ना, उसने जाके मुशरिकीन अरब को बताया कि भाई इनके साथ जंग करने का कोई फायदा नहीं, सुलह ही कर लो। क्योंकि मैं, अब ये अल्फाज जरा उरवा इब्न मसूद के सुने, वो कहते हैं कि मैं दुनिया के सारे बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूं। मैं कैसर के दरबार में भी गया, रोमन अंपायर का हेड। मैं किसरा के दरबार में भी गया, पर्शियन अंपायर का हेड, दोनों सुपर पावर्स। मैं नजाशी के दरबार में भी गया, लेकिन मैंने किसी भी दरबार में दरबारियों को अपने बादशाह की वो रिस्पेक्ट करते हुए नहीं देखा जो रसूलुल्लाह के साथी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, जब वो वुजू करते हैं तो वो उनका थूक मुबारक भी जमीन पे गिरने नहीं देते, बल्कि अपने हाथों पर लेते हैं और अपने जिस्म पे मलते हैं। वुजू का पानी नीचे जमीन पर गिरने नहीं देते, अपने हाथों पर लेते हैं और अपने जिस्म पे मलते हैं, और अगर किसी को ना मिले तो वो दूसरे से उसकी तरावट लेके अपने जिस्म के ऊपर मलता है। और अल्लाह की कसम, जब वो कोई हुक्म देते हैं तो वो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को बजा लाते हैं। और अल्लाह की कसम,
وہ اپنے پیغمبر کی ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ وہ نگاہ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے. یہ آپ کو پتہ ہے, بڑی حیران کن بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں تو لوگ کہتے ہیں ہم ہر وقت حضور کو دیکھتے رہتے ہیں. صحابہ کرام نبی الاسلام کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھا کرتے تھے, دیکھ ہی نہیں سکتے تھے, تاب ہی نہیں لا سکتے تھے, اور احترام بھی کرتے تھے, ہمیشہ نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے. اور یہ عروہ نے دیکھا تو پھر اس نے مشرکین عرب کو کہا کہ تم اس شخص کے خون کے پیاسے ہو کہ جس کے اصحاب جو ہیں اس کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے, وہ اسے نقصان پہنچانے دیں گے, تو بہتر یہ کہ صلح کر لو. اور پھر صلح حدیبیہ ہوگی. تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو اہل مدینہ اپنے غلاموں کو, خادموں کو مسجد میں بھیج دیتے پانی کے برتن دے کر. اور خواہش کیا ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام ہر شخص کے برتن میں اپنا ہاتھ ایک دفعہ صرف داخل کرتے, اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے مسجد نبی شریف میں. نبی علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ داخل کرتے جاتے. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ایسا تھا کہ سخت سردیوں میں جب پانی کو ہاتھ لگانا بھی مشکل ہوتا تھا, نبی علیہ السلام سردیوں میں بھی ان تمام برتنوں میں اپنا ہاتھ ڈالا کرتے تھے. یعنی آپ کی شفقت تھی. لوگ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے تردد کا شکار ہوتے ہیں, اور یہ تو کوئی کام بھی کرنے والا نہیں تھا, لیکن نبی علیہ السلام اپنے غلاموں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ سردیوں میں بھی اگر 100 بندے برتن لے کے کھڑے ہیں تو 100 کے 100 برتنوں میں آپ ذرا امیجن کریں ہاتھ ڈالا کرتے تھے تاکہ ان کو برکت ملے. لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی ان کو گلا شکوہ نہیں کیا اس حوالے سے کہ سردیوں میں تو پانی نہ لایا کرو, ایک باری گرمیوں میں جمع کر کے رکھ لو. تو یہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے فیض حاصل کیا کرتے تھے پانی کے ذریعے. چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے. اسماء بنت ابی بکر جو سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے, انہوں نے عائشہ سے نبی علیہ السلام کا ایک کرتا لے لیا تھا ان کی وفات کے بعد ان کے گھر والوں سے. کسروانی تیالسی, کالا جبہ. بعض لوگ ہماری لائف سٹریم میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اس میں کالے کے الفاظ نہیں ہیں. بھئی سندھی اجرک کو ریڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سندھی اجرک ریڈ ہی ہوتی ہے. کسروانی تیالسی پرشین امپائر کا کالا جبہ, کسرا کا, وہ کالے رنگ کا ہی ہوتا تھا. وہ نبی علیہ السلام کو گفٹ ملا ہوا تھا جس کے اوپر گوٹ بھی ریشم کی تھی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے. اور اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں, یعنی اس کو دھو کر اس کے پانی سے شفا حاصل کرتے ہیں. یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے کرتا مبارک کے دھون کو اپنے لیے شفا سمجھتے تھے. اور ان کے بابے کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ محمود غزنوی کو فتح نہیں ہو رہی تھی. تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے لکھا, تو محمود غزنوی کے پاس ایک جبہ تھا جو ابو الحسن خرقانی کا دیا ہوا تھا, اور ان کی وصیت تھی کہ کبھی مشکل وقت آئے تو اس کے وسیلے سے دعا کرنا. اس نے دعا کی تو فتح ہو گئی. رات کو بابا جی خواب میں آئے اور بڑے غصے میں, اور کہا کہ تو نے میرے جبے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اور یہ نہ سمجھے یہ کوئی ہم کہانیاں بیان کر رہے ہیں, ان کے نزدیک تو یہ سمجھ لے قرآن و حدیث ہے. فرید الدین عطار لکھ رہے ہیں. اور پیر اجمل قادری وہ جو معصوم سی شکل بنا کے رونو والا میوزک چلا کے تو جعلی واقعات بیان کر رہا ہوتا ہے, اس نے بھی یہ بیان کیا ہوا واقعہ. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں, یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین, اتنے بڑے آدمی تھے. اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر میں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے کہ تو نے تو بڑی کم قیمت لگائی میرے کرتے کی. اگر تو دعا کرتا نا کہ اس سرزمین میں کوئی کافر نہ رہے تو سارے لوگ ہی مسلمان ہو جاتے. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے کرتا مبارک کو دیکھ کر, آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر تو ابو جہل نے, ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا, لیکن ان کے بابے کے کرتے سے ساروں نے مسلمان ہو جانا تھا. کہانی دیکھیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک جنگ قاسیہ اور یرموک میں تو نہیں لے کے گئے ساتھ, وہاں تو مسلمانوں نے قربانی دی ہے, ایفٹ پٹ کی ہے, ہزاروں شہادتیں ہوئی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے. حالانکہ وہ کرتا مبارک لے کے بھی جایا جا سکتا تھا, اس سے فیض بھی حاصل کیا جا سکتا تھا, اور انہوں نے تو اپنے بابوں کے کرتے رکھے ہوئے آگے. یہ ہمیں اختلاف ہے کہ تم لوگ حدیثیں تو لیتے ہو بخاری مسلم سے, فٹ بابے کرتے ہو.
ہمیں اختلاف یہ ہے کہ تم لوگوں نے بابوں کو اللہ کے نبی الاسلام کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. اب مجھے بتائیں جب یہ تم حرکت کرو گے تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانے ہوں نا کہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. خود بھی یہ کہتے ہیں جی گستاخ رسول ہوئے تھے جناب, انج تھے اونج تھے اونج. گستاخ تو انہوں نے ڈکلیئر کروا دیا ان کو خود. تو اختلاف اس وقت شروع ہوتا ہے جب تم نبی الاسلام کی بنیاد کے اوپر اپنے بابوں کو کلیم کرتے ہو. 5ویں حدیث صحیح بخاری سے, ام سلمہ ہماری ماں جو بالکل اینڈ پہ فوت ہوئی واقعہ کربلا کے بھی بعد, یہ امہات المومنین علیہم السلام اجمعین میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والی ہماری ماں ہے. ان کے پاس نبی الاسلام کے چند بال مبارک تھے جو انہوں نے چاندی کی ایک ڈبیا میں سنبھال کے رکھے ہوئے تھے, اور اہل علاقہ میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کو نظر لگ جاتی تو وہ اپنا پانی کا برتن بھیجتا, تو سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا وہ بال مبارک نکال کے اس میں وہ گھول دیتی, اور لوگ جب اسے پیتے تو شفا ہو جاتی. یہ نبی الاسلام کے بال مبارک کی بات کر رہا ہوں. اور یہ بال مبارک اس کے تقسیم کر رہے ہیں باپا جانی کے, الیاس قادری صاحب کے. نالن میں تو چونڈی وڈنی ہے, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ وہ اہل سنت کے عقیدے ہیں جن کو آج کل بریلویت کے نام سے جانا جاتا ہے. بریلویت اہل سنت نہیں ہے, بریلویت دین تصوف ہے. اہل سنت یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. نام ان کے دیکھیں انہوں نے کیا رکھے ہوئے ہیں جی, ہم جو ہیں وہ پہچان کے لیے انڈیا کے شہر کا نام ساتھ لگا رہے ہیں بریلی یا دیوبند کا, ادروائز ہم تو اہل سنت ہیں. بھائی چیک کر لیتے ہیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں کون سی ہیں قرآن کے بعد, بخاری اور مسلم. بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیتے ہیں کون جو ہے وہ اس طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, یعنی کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. اور کون قادیانیوں کے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہے اور بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے, اپنے آپ کو سنی کہتے ہو, نام بیچ رہے ہو اہل سنت کا. اور سب سے بڑی بات, تمہارے جو عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر تم 11ویں کھا رہے ہو, اور جنہیں بریلوی اور دیوبندی دونوں غوث اعظم کہتے ہیں, اور وہ ایک دھوبی والا جھوٹا واقعہ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھا, جو دونوں کا ابا تھا بریلویوں اور دیوبندیوں کا, غوث پاک کا دھوبی. ان کے نام کی جو 11ویں کھا رہے ہو اور ان کا جو نام بیچ رہے ہو, غوث پاک نے اور ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. بس اب آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ سنی کہاں سے ہو, نماز تو تمہاری قادیانیوں والی ہے, سنی والی تو نماز ہی نہیں ہے. 6 حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حلق کروایا, یعنی اپنے سر کے بال منڈوائے, تو آپ نے اپنے مبارک بال سیدنا ابو طلحہ کو دیے جو حضرت انس بن مالک کے باپ لگتے تھے, کیونکہ ان کی والدہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا ہوا تھا ام سلیم کے ساتھ. ابو طلحہ کو دیے اور کہا کہ ان کو صحابہ کرام میں تبرکن تقسیم کر دو. اسی وجہ سے یہ بال مبارک پھر آگے چلے ہیں. لیکن وثوق کے ساتھ آج کسی کے پاس کوئی بال ہے, ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ نبی الاسلام کے بال مبارک ہیں. مے بی مے ناٹ بی, انکار بھی نہیں کریں گے. ہاں, جو نسل در نسل ایک میوزیم میں سلسلہ چل رہا ہے, جس طریقے سے ٹرکی کے میوزیم کے اندر نبی الاسلام کا بال مبارک رکھا ہوا ہے, ظاہر ہے وہ بادشاہوں کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور بڑے ایک کنٹرولڈ سمجھ لیں انوائرمنٹ کے اندر وہ شفٹ ہوئے ہیں. ان کے بارے میں آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی دخل نہیں کہ کوئی اس قسم کی کوئی جھوٹی بات منسوب ہو. بہرحال پھر بھی ان کے کسی کام کے نہیں وہ بال مبارک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ کلیم ہے کہ نبی الاسلام کا سایہ نہیں تھا, یہی کہتے ہیں نا. تو سرکار پاکستان میں بھی کئی لوگوں نے بال مبارک رکھے ہوئے ہیں, بابا جانی کے پاس بھی ہیں, انہوں نے باقاعدہ ایک الماری رکھی ہے اس میں بال مبارک ہے. ان سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا کیمرے میں لائیں وہ بال مبارک اور اس کے اوپر ٹارچ ڈالیں اور ہمیں دکھائیں کہ اس کا سایہ ہے یا نہیں ہے. اگر سایہ نکل آیا تو تمہارے بقول وہ پھر نبی الاسلام کے بال مبارک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, صحیح ڈیمانڈ ہے نا میری. یہ تو کہتے ہیں نہیں سایہ تھا, اور اگر سایہ نہ نکلے تو ہم بریلوی ہونے کے لیے تیار ہیں. لو سامو, ادروائز اپنے آپ کو جھوٹا ماننا ہے تم نے, یہ تم نے غلط عقیدہ لوگوں کو بتایا تھا. آپ کو پتہ ساروں کے سائے نکل آنے ہیں, تو انہیں دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی, یا نبی الاسلام کا سایہ مبارک ماننا پڑے گا, یا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بال جالی ہیں جن کے اوپر یہ سارا انہوں نے تماشا کھڑا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, صحابہ تابعین یا اس کے بعد بھی اگر نسل در نسل کوئی پوری سند سے چیزیں ٹرانسفر ہو تو وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کا کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن ان کے بال فارغ ہو گئے. اور اگر یہ کہیں اس کے جواب میں کہ یہ بال مبارک جب تک جسم کے ساتھ تھے اس وقت تک ان کا سایہ نہیں تھا, اور الگ ہو کے
ان کا سایہ ہے کیونکہ وہ جسم سے الگ ہو چکے ہیں, تو پھر میں ان کے اوپر 295C لگواؤں گا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا بال مبارک ان کے جسم سے الگ ہو جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہیں, جبکہ صحابہ کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا. میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے صحیح بخاری سے کہ ہماری ماں ام سلمہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک دھون ان کا لوگوں کو شفا کے لیے دیا کرتی تھی, تو وہ جسم سے الگ ہی ہوئے تھے. اگر جسم سے الگ ہونے کے بعد وہ شفا دے رہے ہیں تو پھر ان کا سایہ بھی نہیں ہونا چاہیے تمہاری ڈاکٹرن کے مطابق. آپ فیصلہ کرو کہ کس طرف تم نے جا کے گرنا ہے. الٹیمیٹلی انہیں ماننا پڑے گا, انہوں نے جھوٹ کے اوپر مبنی عقائد و نظریات بتائے ہیں امت کو. 7ویں حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ ابن سیرین رحمہ اللہ تابعی, ایک دوسرے تابعی تھے عبیدہ, ان کے پاس بیٹھ کے ان کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہیں جو حضرت انس ابن مالک کے گھر والوں سے ہمیں ملے, کیونکہ انس ابن مالک ہی وہ باپ تھے ابو طلحہ جن کا میں نے بتایا جنہوں نے بال مبارک تقسیم کیے تھے. تو وہ دوسرے تابعی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس اگر حضور کا ایک بال بھی ہو تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے صرف ایک بال نبی علیہ السلام کا میرے پاس ہونا. وہ تابعی کہتے ہیں, یعنی تابعین میں بھی یہ لیگیسی ٹرانسفر ہوئی ہے. وہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک کے حصول کے لیے کوشش کرتے تھے اور اسے فیض کا تبرک کا ذریعہ سمجھتے تھے. الحمدللہ. پھر صحیح بخاری میں ہی ایک اور حدیث ہے, حضرت انس ابن مالک ان کے پاس نبی علیہ السلام کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا. انس ابن مالک آپ کو پتا بڑے لاڈلے صحابی ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے, 82 ایئرز تک. 93 ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے ہیں. بصرہ میں سب سے آخر میں جو صحابی فوت ہوئے ہیں وہ انس ابن مالک ہیں. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں میری عمر 10 سال تھی تو میری والدہ ام سلیم نے مجھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ چھوٹا بچہ ہے, آپ کے گھر کے کام کاج کر دیا کرے گا. تو وہ کہتے ہیں 10 سال کا تھا حضور کی خدمت میں آیا اور 10 سال حضور کے ساتھ رہا. اور ساتھ کیا وضو کروایا کرتے تھے, گھر کا سودا سلف لانا, تھوڑا بہت جو کام نبی علیہ السلام سپورٹ کرتے تھے وہ کرتے تھے. آپ سمجھ لیں ان کے گھر کے ایک اہل البیت کی حیثیت سے تھے انس ابن مالک. اور کہتے ہیں کہ میں 10 سال نبی علیہ السلام کو وضو کرواتا رہا, آپ کے ساتھ رہا, آپ کے گھر کے کام کاج کیے میں نے. نبی علیہ السلام مجھے کام کے لیے گھر سے باہر بھیجتے تھے تو میں تو چھوٹا بچہ تھا, اب 10 سال کا بچہ, تو کہتے ہیں میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا اور وہ کام ہی بھول جاتا. کئی بار ایسا ہوا, لیکن کہتے ہیں 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے نہ مجھے کبھی کسی بات کے اوپر ڈانٹا اور نہ کبھی کوئی گلا شکوہ کیا. زیادہ سے زیادہ ہوا کہ کبھی میں زیادہ لیٹ ہو گیا تو آپ میرے پیچھے آتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے, انیس, نام تھا انس, انیس بیٹا میں نے تمہیں فلاں کام بھیجا تھا. اچھا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں. کہتے ہیں بس یہ کبھی ڈانٹا نہیں, کبھی مجھے کوئی برا بھلا نہیں کہا. کتنے سال؟ 10 سال. اور تمہارے جو عبد القادر جیلانی جن کو تم غوث پاک کہتے ہو اور تم نے ہمیں بتایا ہے اور تمہارے باپا جانی نے لکھا ہے, بلکہ ایک چھوٹو مولوی تمہارا جو ہے فرنٹ مین وہ ویڈیو میں بیان کر رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کے مرید نے ایک دفعہ وہ لوٹے کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلہ رخ رکھنا بھول گیا تو نگاہ مار کے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے. اندازہ کریں تو اڑا بابا ہوئے 302 لگ دیجئے ہوتے تھے, قتل ناحق کیا ہے اور یہ دنیا کی سزا ہے, آخرت میں ہمیشہ کی جہنم ہے قتل ناحق کے لیے مؤمن کے. سورۃ النساء پڑھ کے دیکھ لیں. قتل ناحق, کیا اسلام میں لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہ ہو تو اس کی سزا قتل ہے؟ کہتے نہیں وہ قتل کے ارادے سے نہیں کیا تھا. اچھا جی تھوڑے بزرگوں تو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. یہ ہالی ووڈ کی فلمیں جو آپ کو نظر آتی ہیں نگاہ مار کے وہ شوائیں نکالتے ہیں, یہ انہوں نے ان کے بابوں سے لیے ہوئے سارے واقعات. اور بابے صرف نگاہیں مار کے نا, صرف نگاہیں مار کے مرید جلاتے تھے. آج تک کسی بابے نے یوٹیوب کے اوپر جو رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز ہیں نا وہ نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہیں کی. وہ بابا خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر. امام مالک فرماندے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پیر رہ جائے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. میں کہا جو بابا رک جا, تیرے بابے مر جان, پہلے غوث کتب ابدال مر جان, تیرے سارے ٹومی مر جان,
کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ ان کا کام نہیں تھا کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ ڈیلیٹ کرتے؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ روک نہیں رہے، تو پہلے وہ بابے کیوں نہیں مر جاتے جو کل تک نگاہیں مار کے اپنے مریدی جلاتے تھے؟ وہ کدھر مر گئے؟ اس کا مطلب ہے کہانی سی صاحب. اب کوئی یہ کہے نا کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے، اس کے بعد کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرتا؟ وہی اللہ تعالیٰ نے تو امت کے حوالے کیا ہوا ہے. اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ میں نے کرنا ہے، اللہ نے تو امت کے حوالے کیا ہوا ہے. اللہ نے تو حسین بن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے. دنیا بقدر ایفٹ ہے، دنیا بقدر آزمائش ہے. اللہ نے تو یزید پلید کے دور میں خانہ کعبے کے اوپر بھی چڑھائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. وہ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ ہلاک ہوا تھا، اس کے بعد یہ آزمائشیں آتی رہی ہیں. تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ بزرگ جو ہے نا دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. وہ کوکب نورانی صاحب کہتے ہیں نا ایک تو پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہے جن کو آپ جانتے ہیں، اور ایک پاکستان کی پارلیمنٹ کے روحانی وزیر اعظم ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی. اور یہ اشرف جعلی بھی کہتے ہیں یہ روحانی وزیر اعظم جو ہیں وہ علی حجویری صاحب ہیں. سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ جو انہوں نے کشف الموجود میں اپنا لکھا، سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں اور روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم. اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے. یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو، یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاک پوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. جن کے دربار پہ 120 روپے آپ کو جوتی کے ٹوکن پہ دینے پڑتے ہیں ورنہ واپسی پہ آپ کو جوتی بھی نہ ملے. پہلے کہتے ہیں بزرگوں نے کوئی وہ تھے چیز چوری کر لیتے انا ہو جاتا ہے اور کمائی کا اڈا بنایا ہوا ہے. تو بزرگ تو نگاہ مار کے اپنے مرید چلاتے رہے. وہ مرید جو اس لیے بیعت ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچاتے، وہ بچارے اپنی جان سے بھی گئے، اپنی آخرت سے بھی گئے اور بابے کی آخرت بھی لے گئے کیونکہ بابے نے قتل نہ حق کیا. ان کے بابوں نے کسی کا ایمان کیا بچانا تھا، اپنا ایمان بھی مرید کی وجہ سے چلا گیا. لوزانو. اور یہ میں ساری باتیں اس لیے کروں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے. ہمیں کوئی عبد القادر جیلانی سے نہ دشمنی ہے نہ کوئی ہمدردی ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ، لیکن ان کا کلیم ہے تو ہم ان کو ان کے کلیم کے مطابق تو جواب دیں گے نا. نال لال میں چونیاں وڈاں گا، چوبے ماراں گا، کیونکہ انہیں لینگویج ہی سمجھ آتی ہے. اور یہ لینگویج یہ نہ سمجھے میں ٹونٹ کر رہا ہوں، یہ سب کچھ باقی سب کے ساتھ کرتے ہیں. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں اس بات کے اوپر ٹونٹ کریں. یہ یہی کرتے رہے سب کچھ. اب اس کا جواب ان کو اسی طریقے سے ملے گا، اسی اصول اور مبادی کے اوپر جواب ملے گا. تو ہمارا اختلاف اس وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب آپ نبی الاسلام کے پروٹوکول کی چیزیں اپنے بزرگ بابوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جس سے بات شروع ہوئی تھی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی الاسلام کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں وہ پانی پیا کرتے تھے، اور اس پیالے کو ایک ہلکا لگا ہوا تھا لوہے کا اس کی شیپ کو مینٹین کرنے کے لیے. اور حضرت انس بن مالک نے ارادہ کیا کہ میں اس کی بجائے نا سونے یا چاندی کا کڑا اس کے اوپر لگوا لوں، کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک یادگار چیز میرے پاس ہے جس میں نبی الاسلام نے کئی دفعہ پانی پیا. تو کہتے ہیں کہ جب میرے باپ کو پتا چلا ابو طلحہ کو، تو انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ نبی الاسلام کے پیالہ مبارک کی کوئی چیز بھی نہ بدلو. وہ لوہے کا ہے، لوہے کا ہی رہے، چاہے اس کو زنگ لگ جائے کچھ ہو جائے، لیکن تم نے اس کو بدلنا نہیں ہے. یعنی صحابہ کرام اس چیز کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ نبی الاسلام کے تبرکات کو ان کی اصلی شکل میں رکھا جائے. اس سے ایک حدیث اوپر صحیح بخاری میں ہی آتا ہے. عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ کسی صحابی کے پاس گئے، کوئی دعوت تھی، تو وہ مدینے کے گورنر تھے، بعد میں خلیفہ بھی بن گئے. تو انہوں نے ایک پیالے میں انہیں پانی دیا اور بتایا کہ یہ نبی الاسلام کا مبارک پیالہ ہے جو میرے پاس رکھا ہوا ہے. تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے گفٹ کر دیں. تو پھر انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو وہ پیالہ گفٹ کر دیا. یعنی تابعین بھی صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات تحفتاً لے لیا کرتے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے. 9ویں حدیث، 9ویں تو میں نمبرنگ میں بتا رہا ہوں ورنہ تو حدیثیں میں نے کافی ساری بیان کر دی ہیں الحمدللہ. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے
تو آپ علیہ السلام کو پیاس لگی تو گھر والوں نے اشارہ کیا کہ فلاں جگہ وہ مشکیزہ لٹک رہا ہے تو آپ اس سے پانی پی لیں. نبی علیہ السلام نے بجائے ان سے پانی منگوانے کے آپ خود اٹھے اور آپ علیہ السلام نے اس مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا. اور یہ صرف اس مشکیزے کو یا اس بوتل کو آپ منہ لگا کے پانی پی سکتے ہیں جس کا منہ بند ہو, ادروائز اگر بیچ میں کوئی کیڑا گیا ہو تو وہ نقصان ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے جب پانی پی کے دوبارہ مشکیزے کا منہ بند کیا تو وہ ان کی جو گھر والی ہیں وہ بھی صحابیہ تھی, وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی نبی علیہ السلام واپس پلٹے تو میں نے فوراً اس کا چھری سے منہ کاٹا اس مشکیزے کا اور اپنے پاس تبرکن رکھ لیا کہ اس کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے ہوئے. صحابہ کرام نے اپنا مشکیزہ اس کا منہ کاٹ لیا, یعنی کہ وہ ایک قسم کا مشکیزہ دنیاوی اعتبار سے ضائع ہو گیا اور آخرت کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے سیف ہو گیا کہ اس کا جو اگلے والا حصہ ہے وہ کاٹ کے انہوں نے تبرکن اپنے پاس رکھ لیا. یہ احادیث گواہ ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے تبرکات کا کتنا احترام کیا کرتے تھے, اور نہ صرف احترام کرتے تھے بلکہ تلاش میں رہتے تھے کہ انہیں کوئی تبرک والی چیز مل جائے. 10ویں حدیث صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عورت نے اپنے ہاتھوں سے چادر بنا کے گفٹ کی, بڑی اچھی چادر, اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اس چادر کی اس وقت ضرورت بھی تھی. بسا اوقات تو نبی علیہ السلام صرف ایک ہی چادر اوڑھے ہوتے تھے, کبھی کبھار 2 چادریں بھی, غربت کی وجہ سے, اور یہ فقر آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام کو جیسے ہی اس نے چادر گفٹ کی نا تو آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور آپ نے اس چادر کو تہمت بنایا, اور جو آلریڈی آپ نے چادر پہنی تھی وہ اوپر لے لی اور باہر تشریف لائے. جیسے ہی باہر آئے تو وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے, ان کا یا رسول اللہ یہ چادر کتنی خوبصورت ہے جو آپ نے تہمت پہنی ہوئی ہے, اگر آپ یہ مجھے گفٹ کر دیں. اچھا, کوئی لحاظ نہیں کیا کہ یہ ابھی تو حضور کو ملی ہے اور حضور کو ضرورت بھی تھی. نبی علیہ السلام فوراً اٹھے, اندر تشریف لے گئے, اور پیچھے اب صحابہ کرام اس کی کلاس لے رہے ہیں کہ یہ تو نے کیا حرکت کی ہے. نبی علیہ السلام کو ضرورت بھی تھی تو, اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کو نہ نہیں کرتے جب ان سے کوئی چیز مانگ لی جاتی تھی. تو اس نے کہا یہ میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی ہے, اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا اسے اسی چادر میں دفنایا گیا, اللہ نے اس کی دعا پوری بھی کر لی. نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے, آپ نے وہ چادر فولڈ کر کے اس کے حوالے کی اور وہ اس نے پھر سنبھال کے رکھی یہاں تک کہ اس کا وہ کفن بنا. الحمدللہ. 11ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. ام سلیم وہی انس بن مالک کی جو والدہ تھی, ظاہر ہے وہ نبی السلام کے گھر فریکوینٹلی آتی تھی, اپنا بیٹا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا آپ کی خدمت میں. تو وہ ایک دن آئی تو انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں, اور وہ راوی کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام سویا کرتے تھے تو آپ کو کثرت سے پسینہ آیا کرتا تھا. تو ام سلیم نے ایک بڑا برتن لیا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک اس میں جمع کرنا شروع کر دیا. حضور سوئے ہوئے اور کوئی بال مبارک داڑھی کے کوئی چادر پہ یا قمیص پہ لگے ہوئے ہیں جو اتر گئے ہوئے ہیں, وہ بھی اس ساتھ ساتھ انہوں نے نا جمع کرنے شروع کر دیے. نبی علیہ السلام کی فوراً آنکھ کھل گئی. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ ان کا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک سب سے بہترین خوشبو ہے اس دنیا کی, ہم اس کو اپنے عطر میں ملاتے ہیں خوشبو حاصل کرنے کے لیے, اور بال مبارک بھی آپ کے تبرکن رکھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا. نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس کیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک کوئی عام پسینے کی طرح نہیں ہے, اس میں سے خوشبو آیا کرتی تھی. اور یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے. لیکن 2014 کے دھرنوں میں ڈاکٹر طیب القادری نے اپنا پسینہ, بدبودار پسینہ, ٹیشو پیپر میں اپنے مریدین میں تقسیم کیا. یہ پسینے والا پروٹوکول تو ہم سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو یہ اپنے بابوں کے لیے مانتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اہل سنت کے عقیدے ہیں, نہیں جی, یہ دین تصوف کے عقیدے ہیں. اہل سنت کے عقیدے یہ ہیں کہ یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے. الحمدللہ. 12 نمبر حدیث صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث امام بخاری نے لی ہے اور ان کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں پر نماز پڑھنا. اور وہ عبداللہ ابن عمر کا عمل لے کے آئے ہیں کہ وہ سفر حج کے دوران ان جگہوں کو تلاش کیا کرتے تھے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں نماز پڑھی تھی. ایون وہ راوی کہتا ہے کہ کئی جگہوں پر مسجد میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی, مسجد کے پاس کوئی پتھر تھا, کوئی ٹیلا تھا, وہاں پہ نماز پڑھی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب میں نبی علیہ السلام کے ساتھ حج پہ گیا تھا تو آپ نے اس جگہ پہ نماز پڑھی تھی. اور مسند احمد میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر مبارک میں کسی جگہ پیشاب کیا تھا نا, تو عبداللہ ابن عمر اپنی عقیدت کی وجہ سے اسی جگہ پر اتر کر پیشاب بھی کرتے تھے.
کہ یہاں پہ نبی الاسلام نے پیشاب کیا تھا. اس لیول تک عقیدت تھی صحابہ کرام کو نبی الاسلام کی جگہوں کے ساتھ. اور پیشاب مبارک سے متعلق تو وہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو صحیح کہتے تھے. میری تو خود ان سے ڈسکشن ہوئی اس حدیث کے اوپر. شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا, اور اس کی سند اور کچھ حصہ سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے, اس پہ آپ تحقیم دیکھ سکتے ہیں. اور بقیہ حدیث جو ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے, اور مجموع الزوائد کے اندر بھی امام حیثمی نے اس حدیث کو صحیح کہا. اس کی صحت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی الاسلام کی ایک خادمہ تھی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ مامور تھی. ایک دن نبی الاسلام نے ان سے پوچھا کہ وہ میری چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ جو تھا وہ کدھر گیا. ابو داؤد میں اتنی حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی چارپائی کے نیچے ایک بڑا لکڑی کا پیالہ ہوتا تھا, جو سردیوں میں نبی الاسلام اس میں پیشاب کیا کرتے تھے. ظاہر سردیوں میں اٹھ کے باہر جانا ایک تردد والا کام ہے, تو آپ اس پیالے میں پیشاب کر لیا کرتے تھے تاکہ باہر نہ جانا پڑے. اب اس خادمہ کو نہیں پتا تھا, وہ نئی آئی تھی. نبی الاسلام نے کہا کہ یہ پیالہ تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو وہ پی لیا. اچھا مجھے آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں, پیشاب کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پیشاب بھی اگر کسی جگہ پہ ہو نا تو اس کا تعفن بتا دیتا ہے. اب لکڑی کا پیالہ جس میں نبی الاسلام کا پیشاب تھا وہ اس صحابیہ نے پی لیا اور اسے نہیں پتا چلا. ورنہ اگر اسے پتا ہوتا نہیں پیشاب ہے, اس نے نہیں پینا تھا, جان بوجھ کے نہیں پیا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو خادم رضوی صاحب اور یہ باقی لوگ جو بنا کے چیزیں پیش کرتے ہیں نا نبی الاسلام کے اس طریقے سے پیشاب مبارک کے بارے میں, وہ بالکل ایگزیجریشن ہے, وہ دوسری ایکسٹریم ہے, اس کو نہیں ہم مانتے. یہاں ان کو نہیں پتا چلا, پی لیا. تو نبی الاسلام نے فرمایا تم نے اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر لی ہے, کیونکہ تمہارے پیٹ میں میرا پیشاب چلا گیا. لیکن آپ نے کبھی اپنا پیشاب مبارک کسی کو پینے کے لیے نہیں دیا. یہ جو ایتھیسٹ مذاق اڑاتے ہیں نا کہ یہ دیکھو یہ تو یہ کرتے ہیں, یہ ایک واقعہ تھا, ایک فضیلت اس صحابیہ کو ملنی تھی, مل گئی. اور نبی الاسلام کا پیشاب مبارک اس طرح نہیں تھا جس طرح باقی لوگوں کے. آپ علیہ السلام کی تو شخصیت بڑی غیر معمولی تھی, یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. ہمیں تو بڑی مشکل سے 180 ڈگری کا ویژن نظر آتا ہے. آپ علیہ السلام کی یہاں پہ آنکھ نہیں تھی, لیکن آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا. یعنی جب آپ سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے نا, آپ پیچھے بھی دیکھ رہے ہوتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے پرماننٹ موڈ سے آپ کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا تھا. اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ نماز خشوع خضوع سے پڑھا کرو, میں پس پشت بھی اللہ کی قسم تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی نبی الاسلام امامت کروا رہے ہیں اور پیچھے کوئی بار بار داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے یا کوئی کھجلی کر رہا ہے, وہ نبی الاسلام کو نظر آ رہا ہوتا تھا. یہ ایک اسپیشل پروٹیکشن تھی. لہٰذا آپ علیہ السلام کی بھی 2 آنکھیں تھیں, لیکن ہماری طرح کی 2 آنکھیں نہیں تھیں, ذہن میں رکھیے گا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی اور نماز کے دوران چند قدم آگے چلے اور پھر واپس آئے. سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے آج آپ کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آج سے پہلے نماز میں ایسا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی حالت میں جنت دکھا دی, اور جنت کوئی 2nd فلور کے اوپر نہیں ہے, 7 آسمانوں کے اوپر. اور وہاں میں نے انگوروں کا ایک درخت دیکھا اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کا ایک خوشہ تمہارے لیے توڑوں تاکہ تم اس کو کھا سکو. اس لیے میں نے یوں اپنا ہاتھ بلند کیا, لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا, کیونکہ جنت کی نعمتوں پہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اگر وہ میں توڑ لیتا تو تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے, کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے, وہ ختم ہی نہیں ہونا تھا. جنت کو موت نہیں ہے نا, وہ آج تک موجود ہونا تھا. لیکن پھر وہ جو اللہ کا پردہ ہے نا, وہ اللہ کا پردہ رہا جو قرآن میں آیا کہ ہم نے اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمتیں چھپا رکھی ہیں, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک, سورہ السجدہ میں آیا. اور بخاری مسلم میں حدیث آئی کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی دل پہ ان کا گمان بھی گزرا. اور پھر نبی الاسلام نے سورہ سجدہ کی یہی آیت تلاوت کی اس کانٹیکسٹ میں. تو نبی الاسلام نے وہ خوشہ توڑا نہیں ہے. اب کہنے کو تو نبی الاسلام کے بھی ہاتھ مبارک تھے, لیکن ہاتھ کیا 7 آسمانوں کے اوپر پہنچنے والے, اور وہ توڑ کے آپ علیہ السلام وہ لے بھی آتے. یہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی آپ کو معجزہ دیا ہوا تھا. لہٰذا جب ہم نبی الاسلام کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی انسان تھے, تو نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی طرح کا انسان مانتے ہیں. توبہ, یہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا. باقی وہ آیت برحق ہے, قل انما انا بشر مثلکم, کہ نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں. اسپیشی میں, مرتبے کی بات نہیں ہو رہی. اور یہ اسپیشی بتانا ضروری تھا کیونکہ لوگوں نے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا, تو یہ بتانا ضروری تھا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے نا
تو ہم فرشتوں میں سے کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجتے. اب چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبروں نے آنا ہے. لہذا نبی علیہ السلام اپنی اسپیشی میں بشر ہیں. ہاں آنری طور پر آپ نور ہدایت بھی ہیں, وہ تو قرآن میں ہے, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سورج ہیں جو لوگوں کو چمکا دیتے ہیں, تو آپ نور ہدایت ہیں. حتیٰ کہ جو اہل سنت کے ہاں پہلی تفسیر ہے ابن جریر طبری کی المتوفا 310 ہجری, انہوں نے سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 15 ہے, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, اس کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے. تو نبی علیہ السلام نور ہدایت ہیں الحمدللہ. اہل البیت بھی نور ہدایت ہیں, صحابہ کرام بھی نور ہدایت ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم بھی نور ہدایت ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی جو اسپیشی ہے وہ انسان ہے, اس اعتبار سے انسان اشرف المخلوقات ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام کو اگر وہ والا نور آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے فرشتوں والا, تو یہ کوئی آپ کی شان بڑھا نہیں رہے ہوں گے آپ, بلکہ نبی علیہ السلام کی شان کو آپ کم کر رہے ہوں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ بشر ہیں, بلکہ افضل البشر ہیں, بلکہ بشریت کو ناز ہے آپ علیہ السلام کی ذات کے اوپر. باقی آپ نور ہدایت ہیں. وہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے, جامع ترمذی میں موجود ہے, دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے, مشکات میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے, ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. اللہ کے علم میں اس وقت بھی آخری نبی تھا. میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, اور میں اپنی ماں کو وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی نبی علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو یہ خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت اور رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر جائے گی. تو نبی علیہ السلام نور ہدایت ہیں, آپ ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے, یعنی ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ, اور کنٹینیوس 2 3 4 دن تک. صحابہ کرام نے بھی اس سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی حضور سے پوچھے بغیر. ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں, لیکن وہ نبھا نہیں سکے, بے ہوش ہو گئے. تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو. کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم. اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں ہے جو بعض وہابی ٹائپ لوگوں نے لیا. میں سب کی بات نہیں کرتا, بعض ایگزیجریٹ کر کے. آپ نے فرمایا کہ میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں, میرا رب رات کو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ لہذا تم نے اس طرح کے وصال کے روزے نہیں رکھنے. تو آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں, میرا رب رات کو مجھے, وہابی ٹائپ لوگوں نے لیا. میں سب کی بات نہیں کرتا, بعض ایگزیجریٹ کر کے. آپ نے فرمایا کہ میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں, میرا رب رات کو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ لہذا تم نے اس طرح کے وصال کے روزے نہیں رکھنے. تو آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کے تو معجزات, آپ علیہ السلام کی پرسنالٹی کی جو ایکسٹراڈنری خوبیاں انبلیویبل ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر پانی ختم ہو گیا, بمشکل ساروں سے جمع کر کے ایک پیالہ اکٹھا کیا ہم نے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں ڈالا اور اس میں سے پانی کے چشمے نکلنے شروع ہو گئے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی پتھر پہ, پتھر سے پانی نکل آتا ہے بھائی, گوشت میں سے پانی نہیں نکلتا. یہ بڑا معجزہ ہے. تو وہ تابعین پوچھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ آپ کتنے لوگ تھے جنہوں نے ایک پیالے سے جس میں سے چشمے رواں تھے پیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا وہ پانی زیادہ تھا. البتہ اس وقت ہم 1500 تھے, 1,500 بندہ, اور وہ کہتے ہیں 1,500 لوگوں نے ایک پیالے سے پانی پیا, پانی مشکیزوں میں سٹور بھی کیا, اپنے جانوروں کو بھی پلایا, اور نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے مسلسل پانی کے چشمے جاری ہیں. لہذا نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بلکہ وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک اور سفر میں اسی طریقے سے راشن کم پڑ گیا, تو حضرت عمر نے کھانا پانی ایک دسترخوان میں تھوڑا سا جمع کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ برکت کے لیے دعا فرمائیں. تو
آپ علیہ السلام نے برکت کی دعا کی تو وہ ہزاروں لوگوں کو کفایت کر گیا. یہ جتنے معجزات ہیں ان میں آپ کو ہمیشہ یہ ملے گا کہ تھوڑا سا پانی تھا اور وہ ہزاروں کو کفایت کر گیا. کریشن ایکس نہیلو کبھی نہیں ہوگی, عدم ماس سے وجود نہیں آئے گا, وہ صرف اللہ کی خوبی ہے. نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے تھوڑے میں اضافہ ہو جاتا تھا. یہ کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ایسے صراحتاً اپنا ہاتھ مبارک آگے کریں اور اس میں سے پانی نکلے. نہیں, تھوڑا پانی ہوگا اس میں ہاتھ رکھیں گے تو پانی جاری ہوگا. یہ اللہ نے فرق رکھا ہوا ہے. عدم ماس سے وجود اللہ کی خوبی ہے. آلریڈی جو موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس میں برکت ڈال دیتا ہے. وہ تو کئی ایک احادیث موجود ہیں. لیکن دیکھ لیں یہی حضرت عمر جو نبی علیہ السلام سے ریکویسٹ کر کے دعا کروا رہے ہیں اور برکت سے پانی اور کھانا کفایت کر رہے ہیں, کبھی رسول اللہ کی قبر پہ جا کے اس قسم کی انہوں نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی. اس کے الٹ ملتا ہے صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث 1010. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کبھی بھی قحط پڑتا تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نماز استسقاء پڑھنے کے بعد, اور پھر دعا کرتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, تو بارش ہو جاتی. کیا حضرت عمر رسول اللہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے حضور بزرگی کے قائل نہیں تھے؟ ہمارے نزدیک تو وفات کے بعد نبی علیہ السلام کا مقام اور بڑھ گیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اے نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. آج کی ڈیٹ میں جو نبی علیہ السلام کی حیات النبی والی زندگی ہے قبر مبارک میں, برزخی آخرت کی زندگی, وہ اس زندگی سے افضل ہے جو آپ دنیا میں گزار کے گئے ہیں. اور قیامت کے دن کی زندگی اس زندگی سے افضل ہوگی, اور جنت کی زندگی قیامت کے دن کی زندگی سے افضل ہوگی. آپ کے تو مراتب دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے دن بدن عروج ہی دیا ہے, لیکن صحابہ کرام کو پتا تھا کہ اب ہماری نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. آپ اللہ کی جنتوں میں, ہمارا درود و سلام آپ تک پہنچتا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا. ہم یہاں جب پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی, تو ہمارا سلام ہمارے نبی تک پہنچ رہا ہے. یہ ہم کو سٹوری نہیں ہے, یہ جو دیوبندیوں نے اور وہابی اہل حدیثوں نے مشہور کر دیا یہ شب معراج کی گفتگو ہے, جھوٹ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں خود تشہد قرآن کی صورتوں کی طرح تعلیم فرمایا. ابن عباس کہتے ہیں اور ابن مسعود کہتے ہیں میرا تو ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کے نبی علیہ السلام نے مجھے سکھایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ کوئی سٹوری نہیں ہے, یہ ہم واقعی پڑھتے ہیں. السلام علیکہ یا نبی اللہ اور السلام علیکہ ایھا النبی, یہ ایک ہی سیغے ہیں. ہم یا رسول اللہ کے قائل ہیں, لبیک یا رسول اللہ بھی کہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم السلام علیکہ ایھا النبی یا السلام علیکہ یا نبی اللہ نہ پڑھ لیں. یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے, ہماری نماز کا حصہ ہے. قبر رسول پہ تو الگ سے ایک پروٹوکول ہے نا, 4 کتابوں میں ہے, الموطا امام مالک میں, فضل الصلاۃ علی النبی میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, اور سنن کبریٰ البیہقی میں, کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب کبھی بھی مدینہ شریف سے سفر کے لیے نکلتے یا مدینہ شریف واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل ادا کرتے, اس کے بعد قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت ابوبکر کی قبر پہ السلام علیکہ یا ابا بکر, اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر, اور ایک روایت میں السلام علیکہ یا ابتا, اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یا رسول اللہ کے ہم قائل ہیں, الحمدللہ ہم ہی تو قائل ہیں. یہ کہنا کریے یا رسول اللہ سے چڑھتے ہیں, استغفر اللہ. ہم جس دن چڑھے کہ ہمیں گمان بھی ہے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی تصور نہ کریں, خود بخود ڈاکٹرن بنا کے ہماری طرف تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں یہ اختلاف ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی مبارک آنکھوں سے نبی علیہ السلام کے معجزات دیکھ چکے تھے, وہ قبر رسول پہ جا کے آپ سے نہیں مانگتے تھے, بلکہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں. حضرت عمر انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اور سیدنا عمر امت کو عقیدہ بتا رہے ہیں کہ صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں موجود ہے اس سے جا کر دعا کروانا.
لیکن یہ کہتے نہیں قبر سے جا کے مانگو. ایک طرف کہتے ہیں جی ہم بھی آخرت کی زندگی مانتے ہیں, لیکن دوسری طرف انہوں نے وہ جعلی واقعہ شیخ احمد رفاعی کا مشہور کیا ہوا ہے, جو شیخ زکریا کاندھلوی دیوبندی تبلیغی جماعت والے نے بھی لکھا فضائل حج میں, اور باپا جانی نے فضائل سنت میں, اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں وہ واقعہ سنایا ہوا ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کر. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. درس حدیث کا اس واقعے سے کیا لینا دینا کہ جی 555 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 500 سال بعد جب شیخ احمد رفاعی جو ہیں وہ قبر رسول پہ حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور نعت اشعار پڑھے, تو نبی الاسلام سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں. کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور کا ہاتھ نکلا باہر, اور شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا, اور ان 90,000 لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. کول بھی ٹھوک دیتا. میں نے کہا بڑی بدبختی ہے, عبد القادر جیلانی نے تو ہاتھ نہیں چوما, اس میں لکھا ہے صرف شیخ احمد رفاعی نے چوما. مرید نے چوم لیا, اس کا پیر عبد القادر جیلانی وہاں ہے وہ نہیں چوم سکا. جھوٹ جھوٹ بولو اور بولو, بولتے جاؤ. یہ مبارک ہاتھ سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا, ہاں یہ مبارک ہاتھ سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا جب وہ جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئی. ہاں یہ مبارک ہاتھ اس وقت نہیں نکلا جب سقیفہ بنی ساعدہ ہو رہا تھا اور خلافت کے حوالے سے صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا اور 6 مہینے تک حضرت علی ناراض رہے. کسی کو وہم بھی نہیں آیا کہ جا کے قبر رسول سے فیصلہ کروا لے. یہ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں نا آیات کو, جی قرآن میں آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, سورہ النساء کی آیت نمبر 64, کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو, پھر نبی الاسلام بھی تمہارے لیے شفاعت کرے. وہ کہتے ہیں آج کی ڈیٹ میں تو پھر ہمیں قبر رسول پہ ہی جانا پڑے گا نا. بھائی آج کی ڈیٹ کے لیے تو نبی الاسلام نے وظیفہ بتایا ہوا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے جو بخاری میں آئی ہے, تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی, کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں. ویسے تو جانا ایک سعادت ہے, قبر رسول کی حاضری اس پلانٹ ارتھ کی نفلی عبادات میں ٹاپ کے اوپر عبادت ہے. جو لوگ مدینہ شریف رہتے ہیں وہ روزانہ حاضری دیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن نبی الاسلام غریبوں کے بھی پیغمبر ہیں, انہوں نے ہر شخص کے لیے وظیفہ بتا دیا. تو اس طرح اگر آپ ایکسٹراپولیٹ کریں گے تو بھائی صحابہ کرام نے قبر رسول سے جا کے کیوں نہیں اپنے فیصلے کروائے؟ اگر ایکسٹراپولیٹ کرو گے نا آیات کو اس طریقے سے, تو یہ تو 64 نمبر آیت ہے نا, 65 نمبر آیت ہے, اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم یہ اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں تمہیں حاکم نہ مان لے. تو صحابہ کرام کا کام تھا بقول تمہارے کہ اس آیت کو ایکسٹراپولیٹ کرتے, اور جب خلافت کا اختلاف ہوا تو بجائے سقیفہ بنی ساعدہ کا فیصلہ ہوتا, قبر رسول سے جا کے فیصلہ کرواتے کہ جی قرآن میں آیا, اور اس کے بعد کوئی عدالت قائم نہیں ہونی چاہیے تھی, نبی الاسلام سے فیصلے کروایا کرتے. اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی یہ تو اس وقت تھا جب نبی الاسلام دنیا میں موجود تھے. بس سمجھ آ گئی, کیونکہ انہیں پتا اب اس طرح فیصلے نہیں ہو سکتے, اب قرآن و سنت سے فیصلہ ہوگا. اسی طریقے سے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, بالکل رسول اللہ کے پاس ہی حاضر ہوں گے جب نبی الاسلام سامنے موجود ہوں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, نبی الاسلام نے کسی کام سے بھیجا تھا, واپسی پہ قلعے سے چھلانگ ماری تو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے ٹانگ باندھی اور نبی الاسلام کی خدمت میں لنگڑاتے ہوئے پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے جو ذمہ داری دی تھی میں نے پوری کر دی, لیکن ساتھ یہ نہیں کہا کہ تھوڑے پیچھے لات بنوا لی ہے میں. ادھر تو کوئی کام کرے تو وہ پھر اپنا احسان جتاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے میں نے ٹانگ توڑوا لی. نبی الاسلام نے خود پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے, تو کہا یا رسول اللہ میں نے چھلانگ لگائی تھی, اس طرح قلعے کی دیوار اونچی تھی تو میری یہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے. آپ نے فرمایا ادھر کر, آگے کی آپ نے مبارک ہاتھ پھیرے. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہو گئی کہ 8 سے پہلے کبھی ٹوٹی نہیں تھی. حالانکہ پنڈلی کی ہڈی کیور ہونے میں 6 سے 8 ہفتے چاہیے, وہ بھی اگر بینڈیج کر کے پراپر فارم میں, پھر بھی ویسے نہیں ہوگی جس طرح ٹوٹنے سے پہلے تھی. یہ معجزہ تھا, معجزہ سائنٹیفکلی ریپروڈیوس بھی نہیں ہو سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا, ورنہ وہ معجزہ نہیں رہے گا. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز تھی. لیکن نبی الاسلام کی وفات کے بعد کئی صحابہ جو ہیں جنگوں میں ان کے ہاتھ کٹ گئے, کئی لوگوں کی آنکھیں زخمی ہو گئیں. کبھی کوئی قبر رسول پہ حاضر ہوا ہے آنکھ لے کے کہ یا رسول اللہ یہ آنکھ میری ٹھیک کر دے؟ تو یہ ایکسٹراپولیٹ کیوں کرتے ہیں؟ نبی الاسلام کے معجزات مبارک زندگی سے اٹھاتے ہیں, انہیں ایکسٹراپولیٹ کر کے وفات کے بعد فٹ کرتے ہیں. اگر وفات کے بعد اس طریقے سے فٹ کرنے ہیں پھر تو اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں, وہ آپ کو کرنی پڑیں گی. انہیں بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوگا, تو غلط کر رہے ہیں.
دھوکہ دے رہے ہیں, پھر الٹا کہتے ہیں جی آپ نبی اسلام کو نہیں مانتے, ان کی شان کو نہیں مانتے. تو کیا حضرت ابوبکر اور حضرت علی رسول اللہ کی شان کو نہیں مانتے تھے کہ انہوں نے فیصلہ نہیں کروایا جا کے قبر رسول پہ؟ نالی چھٹی ہو جائے گی, یہ پھکا ہے ناستے اینٹی وینم. اور پھر ان کے پاس ایک جعلی روایت, اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, ایک جعلی روایت پیش کرتے ہیں جو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کی, سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کے کانٹیکسٹ میں, اور اپنی تاریخ کے اندر بھی البدایہ والنہایہ کے اندر بھی نقل کی. جعلی روایت ہے, اگرچہ اس میں انہوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے تاریخ ابن کثیر کے اندر, لیکن کسی ایک شخص کے ماننے پہ جو کہ 8ویں صدی کا محدث ہے, ہم اصول محدثین سے تو نہیں ہٹ سکتے. صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوگی, یہ اصول ہے. اور اس میں آمش مدلس ہے, اور آمش وہ مدلس ہے جو ضعیف راویوں سے بھی تدریس کرتا ہے. یعنی سب سے آپ سمجھ لیں سخت ترین درجہ جو تدلیس کا ہوتا ہے نا, اس کے اندر مبتلا ہے آمش. ان سے روایت کر رہا ہے اور یہ ڈٹائی سے پیش کرتے ہیں. جی ایک عربی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ امت کے لیے دعا کریں کہ قحط ہے, اور بعد میں اسے اونگ آئی اور خواب میں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ حکومتی معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلے, ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں سراب کرے گا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قبر رسول پہ جا کے یہ آیت کے ذریعے جو ہے وہ صحابہ کرام مانگا کرتے تھے. اچھا ان کو یہ پتا ہے, ان کو حضرت عمر کا اپنا عمل نہیں پتا جو بخاری میں نے بیان کیا, انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, عباس ابن عبد المطلب, اور بارش ہو جاتی تھی. اگر تم نے گستاخ کہنا پھر حضرت عمر کو کہو گے, ہمارا عقیدہ وہ جو حضرت عمر کا ہے, وسیلہ شخصی والا. اور وہ جعلی روایت پیش کر کے نا تو کہتے ہیں جی ہم بھی اسی لیے مانگتے ہیں, حالانکہ اس میں مانگا بھی کوئی نہیں ہوا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں, وہ روایت ہی جعلی ہے, اس کو پیش کرنا ڈٹائی کے ساتھ. اور یہ آمش کی تدلیس کا مسئلہ اتنا اوپن ہے کہ عباس رضوی صاحب, میں ان سے ملا ہوا ہوں, بریلویوں کے محدث تھے. کیو ٹی وی جب نیا لانچ ہوا تو اس وقت وہ بہت زیادہ آیا کرتے تھے. بعد میں وہ خیر اب ان کی شادی ہو گئی لیٹ عمر میں کسی امیر عورت کے ساتھ, تو وہ پھر دبئی شفٹ ہو گئے. تو انہوں نے نا حیات الانبیاء فی قبورہم, امام بیہقی کی کتاب جس میں 18 حدیثیں ہیں نا, اس کی شرح لکھی. حدیثیں 18 ہیں پوری کتاب میں, شرح اینی موٹی لکھی ہے. 18 حدیثیں دی شرح اینی موٹی, واللہ آپ زندہ ہیں, یہ انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا اور ساتھ شرح لکھی. اس میں انہوں نے جو آخری حدیث آتی ہے نا کہ جو شخص میری قبر پہ سلام عرض کرے گا میں خود سنتا ہوں, اور جو دور سے سلام بھیجے گا وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اب یہ روایت دیوبندی پیش کرتے ہیں کیونکہ دیوبندی قبر پہ سننا مانتے ہیں, دور سے سننا نہیں مانتے. تو بریلویوں نے کہا کہ یہ تو روایت ہی ضعیف ہے. بریلوی کہہ رہے ہیں روایت ضعیف ہے کہ نبی اسلام قبر مبارک پہ خود سنتے ہیں. وہ اصل میں اس روایت کو اس لیے مانے بغیر دور سے بھی سنتے ہیں. ویسے امام بیہقی نے بھی اس روایت کے بارے میں لکھا کہ اس میں محمد بن مروان السدی کذاب راوی ہے اور ایک سند میں آمش کی تدلیس ہے. تو عباس رضوی صاحب نے نا آمش کا لکھا کہ آمش کی تدلیس کے اوپر تو اتفاق ہے کہ یہ مدلس تھا, اور مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. اور ڈاکٹر اشرف جلالی بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ روایت پیش کرتا ہے اور کہتا ہے جی ابن کثیر نے, ابن کثیر تو 8ویں صدی میں آیا ہے, ہم بات کر رہے ہیں 30ویں صدی میں. امام مسلم نے جو اصول محدثین لکھے ہیں مسلم شریف میں کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی, اس کی سما کی تصریح دو نا, ہمیں تلاش کرو نا, وہ ہے ہی نہیں ہے. ایک جعلی روایت المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے جو حافظ ابن کثیر نے نقل کی. اس جعلی روایت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے سارا ہنگامہ کھڑا کیا ہے. پھر کہتے ہیں جی وہ امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی ایک روایت لی ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سو گیا تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس کو پکاریں اس وقت کہ جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساتھیوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مدد کے لیے پکارے, کسی کا پاؤں سو جائے اس کو جوش دلانے کے لیے جس سے اس کی سب سے زیادہ عقیدت وابستہ ہے, اس کا اگر وہ نعرہ لگائے تو اس کی توجہ بٹے گی. یہ تھا, اس میں یہ نہیں الفاظ کہ مدد کے لیے پکارے. انہوں نے کہا جو تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے نا اس کو پکارو. وہ تو ہم بھی نبی اسلام کا جب نام آتا ہے اور ہم آپ علیہ السلام کے لیے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں, لبیک یا حسین بھی کہتے ہیں, المدد نہیں لبیک. تو اس میں الفاظ ہیں, انہوں نے کہا یا محمد. یہ روایت ضعیف ہے, اس میں ابو اسحاق مدلس ہے, ان سے روایت کر رہے ہیں, روایت ضعیف ہے, یہ ڈٹائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اور دوسری بات, یہ روایت بریلویوں کے نزدیک بھی انتہائی گستاخانہ ہے کیونکہ سورۃ الحجرات میں ہے کہ رسول اللہ کو تم نے ویسے نہیں پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو.
آپ کو یہ کتنی ڈٹائی سے کہتے ہیں جی پورے قرآن میں یا محمد کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یا ایھا المزمل ہے، یا ایھا الرسول ہے، یا ایھا المدثر ہے، یا ابراہیم ہے، اور باقی پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یا کہہ کے پکارا ہے، لیکن اپنے محبوب کو یا کے ذریعے نہیں پکارا، نام لے کر، اس لیے یا محمد کہنا بے ادبی ہے۔ اور سورۃ الحجرات میں ہے کہ نبی الاسلام کو ویسے نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور ان آیات کے بعد صحابہ کرام یا محمد نہیں کہتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے، اور یہاں پہ عبداللہ ابن عمر کے متھے مار دیا کہ وہ یا محمد کہہ رہے ہیں حضور کی وفات کے بعد، تو یہ تو روایتی گستاخانہ ہے۔ لو سامو، پھر کہتے ہیں جی وہ تاریخ ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ مسلمہ کذاب سے جب جنگ ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام کا نعرہ تھا یا محمد، بے سند روایت اور گستاخانہ، کیونکہ یا محمد تو کہنا ہی گناہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات آپ؟ یہ انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ نبی اسلام کو یا محمد نہیں کہہ سکتے، اور بالکل ٹھیک بتایا ہے، قرآن میں آیا ہوا ہے کہ نبی کو ویسے نہیں پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اسی دیکھیں صحابہ کرام کبھی نہیں کہتے تھے، کبھی حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرے داماد نے فرمایا، نہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ عائشہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے شوہر نے فرمایا، کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ یہ نہیں کہتی تھی کہ میرے ابا جی نے ارشاد فرمایا، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی الاسلام کی جو رسالت کا منصب تھا وہ اتنا ڈومیننٹ تھا کہ صحابہ کرام اپنے رشتوں کے ذریعے نہیں انہیں پکارتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے پکارتے تھے۔ اب اس طرح کی روایتیں پیش کر کر کے ہمیں دھوس لگانا کہ یہ صحابہ کرام یہ کرتے تھے تو جا کے تم بھی قبر رسول سے مانگنا شروع کر دو۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، ایک حدیث اور 3 عقیدے۔ یہ حدیث میں نے اپنے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی ڈالی ہوئی ہے کہ 70 صحابہ کو دھوکے سے کفار نے شہید کر دیا۔ جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو جو ان کے امیر تھے عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، ہم ان کے دین پر قائم ہیں، ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی، ہم اپنے رب سے راضی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، بخاری کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھیوں کو اس طرح ظلماً شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے شہادت کے وقت یہ دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام تک وہ پیغام پہنچایا۔ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت جب کہ آپ دنیا میں موجود تھے، صحابہ کرام نے ڈائریکٹ مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا انہوں نے نہیں کہا، بلکہ کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر مبارک میں ہے اور سب کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے نامہ اعمال ان تک پہنچ رہے ہیں، جبکہ قبر مبارک سے باہر تھے تو صحابہ کرام اس وقت بھی نبی علیہ السلام کو نہیں پکارتے تھے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی دکھا دیتا تھا، جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے غزوہ موتا کے موقع پر نبی علیہ السلام کو مدینہ شریف میں لائیو کئی 100 کلومیٹر دور کا منظر دکھایا گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہے کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا، اور میرے جعفر طیار کو شہید کر دیا گیا۔ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کو مسلمانوں نے امیر چنا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پہ مسلمانوں کو فتح دے گا، اور وہ فتح یہ ہوئی کہ وہ لشکر بچا کے واپس آ گئے۔ یہ منظر دکھایا گیا نبی علیہ السلام کو مدینہ شریف میں۔ اللہ جو چاہے وہ دکھا دیتا ہے، لیکن یہاں پر 70 صحابہ شہید ہوئے اور انہوں نے دعا کی کہ ہمارے نبی تک ہمارے حال کی خبر کر دینی ہے۔ یعنی عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو 3 عقیدے سمجھا دیے۔ نمبر 1، علم غیب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دیتا ہے، اس لیے انہوں نے اللہ سے ریکویسٹ کی۔ نمبر 2، حاضر و ناظر کا عقیدہ جو انہوں نے سمجھا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو اطلاع دے گا۔ اور نمبر 3، استعانت کا عقیدہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ کہا کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ ایک حدیث 3 عقیدے، عقیدہ حاضر و ناظر، عقیدہ علم غیب اور عقیدہ استعانت، کلیئر ہو گیا۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں، اور یہ روایتیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے دوسری کتابوں سے لے کے آتے ہیں، دور دراز کی کتابوں سے جن کے اوپر محدثین کا کلام ہوتا ہے، کوئی ایکسیپٹیبلٹی ان روایتوں کی نہیں ہوتی ہے، اور قرآن و سنت کے مقابلے پہ یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہے تو میری ویڈیو دیکھ لیں، 5 میرے لیکچرز اس حوالے سے بڑے ڈیسائسو ہیں۔ نمبر 1،
मुझे अपने बाद तुमसे शिरक का खौफ नहीं, जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है कि जी शिरक खत्म हो चुका है, वो हदीस कुछ और थी, इन्होंने कुछ और बना दी। नंबर 2, शैतानी तौहीद, शैतानी बाबों का फितना। रहमानी तौहीद वो है जो कुरान और सुन्नत में आई, शैतानी तौहीद वो है जो बाबों ने सिखाई। नंबर 3, वसीले के नाम पर धोखा। नंबर 4, तौहीद से मुतल्लिक 10 धोखे। और नंबर 5, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। इसके अलावा भी काफी सारी वीडियोस हैं, लेकिन ये 5 क्रिटिकल वीडियोस हैं जो आपको एटलीस्ट अकीदा क्लियर कर देंगी। वैसे काफी सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज की वीडियो में भी मैंने कवर कर दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी इस्लाम ने कभी अपनी उम्मत को यह नहीं तालीम फरमाया कि तुमने आके मुझसे कब्र पे मांगना है। आप अलैहिस्सलाम ने हमें, जामे तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है, तालीम फरमाया कि अल्लाह का जिक्र और दुरूशी पढ़ के अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। ये एक तरीका सिखाया है। बाकी ठीक है, कब्र रसूल पे जाके कोई हाजिरी देता है तो कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्लेनेट अर्थ पे अल्लाह ताला की तजल्लियात का मरकज है, वो इस प्लेनेट अर्थ का हिस्सा ही नहीं है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। इस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, कब्र रसूल से मिंबर रसूल जन्नत का टुकड़ा है। यानी इमाम बुखारी ने उम्मत को अकीदा दिया कि कब्र रसूल जन्नत के टुकड़े में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां पे कोई हाजिरी देता है और अल्लाह के हुजूर दुआ मांगता है तो यकीनन दुआओं की कबूलियत की जगह है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसको फिर एक्स्ट्रापोलेट करना उन बाबों के लिए जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, जिन्होंने अपनी किताबों में गुस्ताखाना बातें लिखी, या फिर हमें आपसे इख्तलाफ है। या इवन वो बुजुर्ग भी जो वाकई अहलुल्लाह में से थे, औलियाउल्लाह में थे, उनके बारे में भी अगर कोई इस किस्म का अकीदा रखता है तो उसकी असल इस हवाले से कुरान और सुन्नत में कोई मौजूद नहीं है। कब्र रसूल का एक प्रोटोकॉल है, वो तो मैंने आपको बताया, सहाबा इकराम हाजिरी दिया करते थे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर। अब इन्होंने कुछ अर्सा पहले एक रवायत दरियाफ्त कर लिया है, इमाम इब्न हिब्बान अल-मुतवफ़ा 354 हिजरी, जो इमाम बुखारी के पोता शागिर्द हैं। इमाम बुखारी के शागिर्द हैं इमाम इब्न खुज़ैमा, उन्होंने सही इब्न खुज़ैमा लिखी, और उनके आगे से शागिर्द है इमाम इब्न हिब्बान। ये लफ्ज है हिब्बान, हा के नीचे जेर है, हब्बान नहीं है, हिब्बान। मौलविया से कह रहे हैं, वैसे चल जाता है उर्दू। इमाम इब्न हिब्बान की किताबुस सिक़ात है, जिसमें उन्होंने अस्मा और रिजाल के हवाले से मुख्तलिफ रावियों का तारुफ लिखा। उसमें उन्होंने एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा है। वो कहते हैं, जितना अरसा मैं तूस में रहा, ईरान में तूस एक जगह है, तो जब कभी भी मुझ पर कोई मुश्किल आती थी तो मैं इमाम अली इब्न मूसा रजा रहिमहुल्लाह ताला व रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की कब्र पर हाजिरी देता था और अल्लाह के हुजूर दुआ करता था, अल्लाह ताला मेरी वो मुश्किल आसान कर देता था। अब ज़ाहिर है ये इमाम इब्न हिब्बान खुद लिख रहे हैं, इसमें तो सनद की जरूरत नहीं है, और ज़ाहिर है वो मुहद्दिस हैं, उनकी किताब है सही इब्न हिब्बान। तो डॉक्टर अशरफ जाली साहब कहते हैं कि देखें, इमाम इब्न हिब्बान का भी अकीदा था कि औलिया अल्लाह से मांग सकते हैं। यार शर्म करो अल्लाह के बंदो, उन्होंने कहा है कि उनसे जाके मैं मांगता था? उसमें मांगने के कोई अल्फाज ही मौजूद नहीं है। उसमें अल्फाज है कि मैं उनकी कब्र पे हाजिर होता और अल्लाह से दुआ करता। उसमें वसीला और तवस्सुल के भी कोई अल्फाज मौजूद नहीं है। इसने धक्के से खुद दाखिल किए, हम वो इमेज लगा देंगे। इमाम अली इब्न मूसा रजा, आजकल उस जगह का नाम है मशहद, बहुत बड़ा मज़ार है इमाम अली रजा का। इमाम अली इब्न मूसा रजा अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों के यहाँ कॉमन है, इमाम है, इस हवाले से कि इनके वालिद इमाम मूसा काजिम वो इमाम शाफी के भी उस्ताद है। इमाम शाफी को उनके असहाब में शुमार करते हैं। इमाम मूसा काजिम जो थे वो बेटे थे इमाम जाफर के, इमाम जाफर इमाम बाकिर के, और इमाम बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और वो सैयदना हुसैन इब्न अली के। ये पूरी चेन है। उसमें इमाम अली रजा, जिन्हें मामून रशीद ने अपने बाद नामजद कर दिया था खलीफा भी, और फिर ये लोगों को अपने करीब करने के लिए शियान अली को, और खुद जहर दे के शहीद कर दिया। 203 हिजरी में ये शहीद हुए हैं। इसका भी जिक्र इमाम इब्न हिब्बान ने किया कि उन्हें मामून रशीद ने जहर दे के शहीद किया, और वो कहते हैं मैं काफ़ी अरसा वहाँ रहा, जब मुझे कोई मुसीबत आती तो मैं इमाम अली इब्न मूसा रजा की कब्र पे हाजिरी देता और अल्लाह के हुजूर दुआ करता। और कहते हैं ये मेरा तजुर्बा है कि जब जब मुझ पे मुसीबत आई मैंने उनके कब्र मुबारक पे खड़े होकर अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने मेरी वो मुसीबत आसान की। इसको पकड़ के इन्होंने वसीला और तवस्सुल और गैरुल्लाह से मदद मांगना ये रिजल्ट निकाला। हालांकि हमारे नज़दीक इमाम इब्न हिब्बान का ये अमल उनका एक ज़ाती अमल है। हम कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के बारे में भी वसूख से ऐसा अकीदा नहीं रखते कि वो दुआओं की कबूलियत की जगह हो।
बहरहाल इनका मसला फिर भी इसमें से साबित नहीं होता कि वो जाके वहां मांगते हो उनसे, नॉट एट ऑल ना। नबी इस्लाम ने कहीं फरमाया, आपने तो अपने उम्मतियों को यही अकीदा तालीम फरमाया कि तुमने हर नमाज की हर रकत में क्या पढ़ना है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह इबादत भी सिर्फ तेरी करेंगे और दुआ भी सिर्फ तुझी से मांगेंगे। यहां नस्तईन में वो मदद मांगना है जो दुआ के तौर पर हो। एक मदद वो है जो हम एक दूसरे की करते हैं, वो तो कुरान में हुक्म है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई में एक दूसरे की मदद ना करो। ये तो जायज है, बल्कि हुक्म है कि एक दूसरे की मदद करें। लेकिन एक बंदा मेरे सामने मौजूद नहीं है, बगदाद में है, कब्र के अंदर है, और मैं कहता हूं गौसे पाक 2 बोतलें नेस्ले दियां भेज दो, तो गौसे पाक नहीं भेज सकते भाई 2 बोतलें नेस्ले की। हाँ, वहां आप फोन करके किसी से कोई मंगवाना चाहें वो एक अलग बात है, कब्र वाले के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ये गायब में पुकारना हो जाएगा, और ये इस्लाम में शिर्क है। कहते कहां लिखा हुआ है? कुरान में लिखा है, सूरत अन-नमल में, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाल अर्द अइलाहुम मअल्लाह, भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो। इस आयत के तहत जो शख्स अब्दुल कादिर जिलानी को दुआ में पुकारता है, उनसे मदद मांगता है, गोया वो उन्हें माबूद माने हुए है, चाहे वो अल्लाह का बंदा समझ के और चाहे कोई मिनी गॉड समझ के, क्योंकि यहां अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है जो तुम्हारी मुसीबत और परेशानी को सुने और तकलीफ दूर करे? जाहिर इसबाब की नहीं बात हो रही, दुआ के एतबार से। ये आपको कहेगा जी हम रोटी अम्मी से मांगते हैं, और मरी हुई अम्मी से कौन रोटी मांगता है? अम्मी से जरूर मांगे जाहिर इसबाब में, लेकिन फौत शुदा खान से, और नहीं जी वो आखिरत की जिंदगी में जिंदा है। आखिरत की जिंदगी में अगर जिंदा है तो शहीद की बेवा जो है वो शहीद के मरने के बाद दूसरा निकाह क्यों कर लेती है? उसे कहना चाहिए ना मेरा खामन तो जिंदा है, मैं निकाह नहीं करूंगी। कहते नहीं ओ जिंदगी हो रहा है, हाँ आयो ना दाढ़ गले, पता सब कुछ है इनको, थोड़ा सा ना जरा ठोकर मारनी पड़ती है तो ये मुर्दे जिंदा हो जाते हैं अल्लाह के फजल से, इल्मी तौर पे। तो जाहिर इसबाब अल्लाह ताला ने जो रखे हुए हैं, वो अल्लाह ने पानी को प्यास बुझाने का जरिया बनाया है, खाने को भूख मिटाने का जरिया बनाया है, लेकिन हम पानी या खाने वाली चीजों को मदद के लिए नहीं पुकारते। वरना मैंने अक्सर बताया कि इस प्लेनेट अर्थ पे सबसे बड़ा अगर कोई मुश्किल कुशा है ना मखलूकात में, तो वो सूरज है। सूरज की वजह से जमीन पे मौसम बदलते हैं, सूरज की वजह से हवाएं चलती हैं, सूरज की वजह से समुद्रों का पानी इवेपोरेट होके बारिश की शक्ल में हमारे ऊपर बरसता है और ग्लेशियर्स की फॉर्म में स्टोर होता है पहाड़ों पर। उसी सूरज की तपिश की वजह से वो पहाड़ पे रखी हुई बर्फ पिघलती है और वो दरिया जारी होते हैं, जमीन पर भी जमीन के नीचे भी, और उस पानी से हम एनर्जी हासिल करते हैं। और सूरज की वजह से ही ये जो पानी हासिल होता है ये पौधों को लगता है और पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, उन पौधों को जानवर खाते हैं और हम उन जानवरों को खाते हैं और उन पौधों को खाते हैं। इस प्लेनेट अर्थ पे जिंदगी अगर किसी की वजह से आबाद है तो वो सूरज है। सूरज मर जाए जिंदगी खत्म हो जाए। क्या हमें कभी वहम भी हुआ कि हम सूरज को मदद के लिए पुकारें? जो सबसे बड़ा मुश्किल कुछ है, कहते हैं जी देखो ना जी ड्यूटियां लगी है ना, ड्यूटी सूरज की नहीं लगी हुई भाई, ड्यूटी लगी भी हो तब भी पुकारना अल्लाह को है। हाँ, हजरत मिकाइल की ड्यूटी है बारिश बरसाने पे, लेकिन पुकारते हैं हम किसको हैं? अल्लाह को। सलातुल इस्तिस्का आई है बुखारी मुस्लिम में कि नबी इस्लाम बारिश के लिए नमाज पढ़ा करते थे, उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगा करते थे। आपकी तो दोस्ती यारी थी, आप तो कह सकते थे मिकाइल जरा 2 बदल भेजी ना इधर, तुझी तो शाही कोई नहीं, तो बाबे तो शाही कोई नहीं, अल्लाह के महबूब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आपने अपनी उम्मत को यह नहीं कहा कि आपने किसी फरिश्ते को पुकारना है। आपको पता था कि उम्मत फिर थींदे थींदे थी जाएगी, इसीलिए आपने फरमाया देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद ना करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर देखें अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा के अंदर क्या जबरदस्त इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप फरमाए मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है। फल यस्तजीबू ली, लेकिन इनको भी चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाए जैसा कि ईमान लाने का हक है, ताकि ये रुश्द व हिदायत पा सके। ये बड़ा अच्छा मौका था कि अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी जब ये आपसे मेरे बारे में पूछते हैं तो आप फरमाए कि तुम बीच में वसीले डालो, बंदे पाओ विच। कहा सबके करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं।
इससे बेहतर कोई मौका नहीं था। उदऊनी अस्तजिब लकुम वक़ाल रब्बुकुम, और तुम्हारे रब ने ये कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं दुआ को कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग इस इबादत में तकब्बुर करेंगे। दुआ को इबादत कहा, पॉइंट टू बी नोटेड, दुआ ही इबादत है। कहते हैं जी हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। भाई जब तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल मदद कह के पुकारते हो तो तुम अब्दुल कादिर जिलानी की इबादत कर रहे हो। क्यों? अद्दुआ हुवल इबादा, जामिया तिरमिज़ी सुनन नबी दाऊद में हदीस है, दुआ ही तो इबादत है। उसके बाद हुजूर ने भी यही आयत पढ़ी, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, सूरह अल मुमिन की आयत नंबर 60। तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा, और जो मुझसे मांगने में तकब्बुर करेंगे मैं उन्हें ज़लील व ख़ार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। हमारा रब वो शहनशाह है कि जिससे ना मांगा जाए तो वह नाराज होता है। दुनिया के शहनशाह मांगने के ऊपर नाराज होते हैं, और हमारा रब वो है कि उससे ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है। और फिर अहले तशय्यो के लिए खुसूसन मैं कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के नामों के ऊपर एक शिर्क का बाजार गर्म कर रखा है, वैसे इनके सुबह शाम के अज़कार में ये जिक्र है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ। अंदाजा करें सबसे सख्त आयत तौहीद के हवाले से, जिसमें अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के सिवा किसी और के बारे में अकीदा ना कि वो दुआ सुनता है, तो गोया तुमने उसे माबूद मान लिया। ये शिया के सुबह शाम के अज़कार में, लेकिन बगैर तर्जमे के पढ़ते हैं ना, तर्जमा पढ़े तो पता चल जाए कि या अली मदद कहां से निकला है बीच में से। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम का जो मकतूब नंबर 31 है नाजुल बलागा में, हसन इब्न अली के नाम जब जंग सिफीन से वापस आ रहे थे तो हजरत अली ने एक खत हसन इब्न अली के नाम वसीयत के तौर पर लिखा। वैसे तो वो हजरत अली के साथ ही थे, लेकिन उनको वसीयत कर रहे थे कि जिंदगी मौत का पता नहीं है। उसके स्टार्ट में उन्होंने कहा कि ये उस बाप की वसीयत है जिसने अनकरीब फना हो जाना है और बाकी रहने वाली अल्लाह की जात है। बड़े रिक्कत अंगेज अल्फाज है, काफी लंबा खुतबा है। उसमें वो कहते हैं, ऐ मेरे बेटे हसन, ये उस बाप की वसीयत है जिसने जिंदगी के नशेबो फराज देख लिए हैं, उतार और चढ़ाओ। अब मैं तुझे कुछ नसीहतें करूंगा। ऐ मेरे बेटे, इस कायनात का पैदा करने वाला, इसका चलाने वाला, इसका मालिक एक अल्लाह है, और उसने महज अपने फजलो करम से हमें इजाजत भी दे रखी है कि हम उससे मांगे ताकि वो हमारी दुआएं कबूल करे। मौला अली कह रहे हैं ये भी अल्लाह का करम है कि उसने हमें ये भी इजाजत दी है कि इतनी बड़ी हस्ती में इजाजत दे रही है कि हम उससे मांगे। इंसान की क्या औकात है, इतनी बड़ी हस्ती, ताकि मैं उसे अता करूं, मुझसे सवाल करे ताकि मैं उसका सवाल पूरा करूं। और फिर वो कहते हैं, ऐ मेरे बेटे हसन, अल्लाह की बारगाह वो दरगाह है जिसने अपना कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया, तुम डायरेक्ट उससे मांगो। और ना उसने इस चीज को मशरू ठहराया है लाजिमन कि किसी और जरिए से उसकी तरफ मतवज्जे हो, तुम अपने रब से डायरेक्ट मांगो, तुम्हारी दुआओं का कबूल करने वाला है। अब मुझे बताएं, या अली मदद अगर मौला अली ने खुद सिखाना होता तो सबसे पहले मौला हसन और हुसैन को सिखाते। उनको तो कह रहे कि बेटा अल्लाह ने कोई दरबार का दरबान भी नहीं रखा हुआ, तूने अल्लाह ही से मांगना है। ये उनके अल्फाज कुरान की उस आयत का आप समझ लें एग्जैक्टली उसकी ट्रांसलेशन या एक्सप्लेनेशन है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे मुतालिक सवाल करें तो तुम फरमाओ मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं। इसको हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब रहीमहुल्लाह कहते थे, ये इंसानियत का मैग्ना कार्टा है, जो 16th और 17th सदी ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन ने एक कानून बनाया था, मैग्ना कार्टा, कि हर शहरी का यह राइट है कि वो अपने हुक्मरान से अपनी मुश्किलात के हवाले से रुजू कर सकता है। अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है कि हुक्मरानों को इसलिए रियाया के ऊपर हाकिम बनाया कि वो उनको अकाउंटेबल हो, तो इस कानून का नाम रखा था उन्होंने मैग्ना कार्टा। तो डॉक्टर सरार साहब कहते थे कि मैग्ना कार्टा ग्रेट ब्रिटेन ने बनाया था ना, तो अल्लाह ने अपना मैग्ना कार्टा जो है वो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 186 रखी है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। ऐ मेरे महबूब, जब भी मेरे बंदे तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो तुम उन्हें फरमाओ कि मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है। तो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। इसीलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी दुआएं तालीम फरमाई हैं वो डायरेक्ट अल्लाह ही से मांगने वाली है। पूरे कुरान में अंबिया की दुआएं रिपोर्ट हुई हैं, डायरेक्ट अल्लाह से मांगा हुआ है, रब्बना के साथ। इवन नबी इस्लाम ने जो मुसीबत और परेशानी से बचने के वज़ाइफ बताए हुए हैं वो डायरेक्ट अल्लाह से मांगा हुआ है। सही बुखारी में आता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि तुम्हारे जद्दे अमजद को जब आग में डालने लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने अपने रब के हुजूर दुआ की थी
हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील। और तुम्हारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जब मुसीबत आती तो वो भी कहते थे हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतर कारसाज है। और ये सिर्फ पैगंबरों तक नहीं है, सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब अहले ईमान को ये खबर पहुंचती है ना कि काफिर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो वो कहते हैं हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील। लिहाजा ये सिर्फ नबियों की दुआ नहीं है, नबियों ने आगे भी यही दुआ सिखाई, अहले ईमान की भी, अहलुल बैत की, सहाबा इकराम की भी दुआ यही है। कोई बुजुर्ग बाबे नहीं बीच में डाले हुए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनको नबियों की दुआएं बताएं ना तो कहते हैं नहीं नबियों को तो जरूरत नहीं ना किसी और को डालने की, इस तरफ चल पड़ते हैं। अच्छा जी, कल तक तो आप कह रहे थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो है रसूलुल्लाह के वसीले से कबूल हुई है, आप कह रहे हैं नबियों को जरूरत ही नहीं है। लो सामो, क्यों नहीं कह सकते? कुरान में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ डायरेक्ट ही आई हुई है, रब्बना ज़लमना अनफुसना। वो अल मुस्तदरिल हाकिम में जाली रिवायत है, बिल्कुल झूठी रिवायत है वो, मेरी उसके ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड है। कहते हैं अंबिया को तो जरूरत नहीं है, निचले वालों को। तो कुरान में तो अल्लाह ने अहले ईमान की निशानी बताई है निचले वालों की, कि वो कहते हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। फिर जामिया तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है, नबी इस्लाम ने कहा कि जो भी यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह ताला उसे महरूम नहीं लौटाता। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। देख ले, और नबी इस्लाम ये उम्मत को तालीम कर रहे हैं, हाँ ये ज़हन में रखिएगा। और ये जो हुज़ूर ने कहा ना कि अल्लाह ताला महरूम नहीं लौटाता, ये अल्फाज कुरान में भी हैं, कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, हम अहले ईमान को भी निजात देंगे जिस तरह यूनुस को दी थी, जो भी ये दुआ मांगेगा। फिर आप देखें जामिया तिर्मिज़ी में और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है कि नबी इस्लाम पे जब भी मुसीबत और परेशानी आती, आप अल्लाह के हुजूर दुआ करते, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ऐ खुद से जिंदा हर चीज को थामने वाले, मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का सवाल करता हूं। अलिफ से पढ़ेंगे यानी हमजा से तो अस्तगीथ सिंगुलर का सीगा है, और नून से पढ़ेंगे नस्तगीथ तो जमा का सीगा है, दोनों अल्फाज दुरुस्त है। बल्कि अल मुस्तदरक लिल हाकिम में तो सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा को नबी इस्लाम ने यह दुआ सिखाई है, ऐ मेरी बेटी फातिमा मुझसे ये तोहफा क्यों नहीं ले लेती कि सुबह शाम एक दफा पढ़ लिया कर, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। ऐ खुद से जिंदा हर चीज को थामने वाले, मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का सवाल करता हूं, मेरे तमाम कामों को तू संवार दे और मुझे पलक झपकने के बराबर भी मेरे नफ्स के सुपुर्द न करना, यानी तू नहीं मुझे संभालना है। तो नबी इस्लाम ने तो गॉड ओरिएंटेड हमें किया है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आपने कहा कि मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से खजाना दे रहा हूं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं है ताकत गुनाहों से बचने की और ना हिम्मत है नेकियां करने की मगर उसकी तौफीक से, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सारे वज़ाइफ मैंने सुबह शाम के अज़कार वाले कार्ड में भी डाले हुए हैं। तो मुझे बताएं ये लोग किस तरफ जा रहे हैं? बात कहां से शुरू हुई थी? अभी तो मैं इसकी सारी चीजें कवर करूं ना तो शायद 2 घंटे और लग जाए फिलबदी, लेकिन मेरा ख्याल जितनी मैंने खुराक दे दी है इतनी काफी है। लेकिन एंड पे मैंने इनको वो तोहफा देना है जो इसने मुझसे खुद डिमांड किया था। कब डिमांड किया था? डेट भी मैं नोट की थी, ये 7 मई 2023 को, 1.25 साल पहले ऑलमोस्ट। इसने डॉक्टर अशरफ जलाली ने कहा था, इंजीनियर तुझे जिस मसले पे नाज है ना वो तू बयान कर और मैं उसका जवाब दूंगा। आज तक जवाब नहीं आया। डॉक्टर साहब आज मैं दोबारा रिपीट कर रहा, मैं ਉਹਦੀ ਕੋਈ इंजीनियरिंग नहीं करांगा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੂੰ मैं कुछ अर्सा पहले कागजी शेर ਨੂੰ दोबारा तो वो सारा तोहफा देता है, लेकिन आपके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये मुनाफिकत छोड़े और कैमरे में आके ये 5 अकीदे जो मैंने बयान किए थे ना तुम्हारे बुजुर्गों की किताबों से, जिनको तुम ऑन करते हो। नंबर 1 चिश्ती रसूलुल्लाह, हाँ, और ये ना समझना कि किताबें बदल गई हैं और ना ये धोखा देना, तुम्हारे बड़ों ने मुनाजरे लड़े हैं इसके हक में। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब आगे इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत शुक्र और मस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हर किसी से सूफिया के बारे में जुबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीनहार हर किसी से सूफिया के बारे में जुबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो।
اور تمہارے اعلیٰ حضرت جس کی وجہ سے تمہارے فرقے کا نام ہے بریلوی فرقہ، انہوں نے فتاوی رضویہ میں 7 سنابل کی تعریف کی اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی، انہوں پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کیڑی کتاب پہ کوٹ کرنا ہوا، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں وہ غوث وقت تھا، وہ تو پوری کائنات کو ایک رائی کے دانے کی طرح ہتھیلی پہ دیکھتے تھے، انہوں نے نہیں پتا لگا کہ یہ کوڑ لکھا ہے، اور جھوٹ باندھا کہ نبی اسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور دوسرے جو ان کے سیکنڈ اعلیٰ حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب المعروف ٹارزن، جن کا میں نے نام رکھا ہے، جو غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ انہوں نے لانچ کیے تھے، انہوں نے کیا مناظرہ کرنا تھا، انہوں نے تو تحقیق الحق فی کلمت الحق میں خود چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کا ہے، اور شکر کرو مناظرہ نہیں جو ہوا اس دجال نال۔ کہتے نہیں وہ لاہور جا کے بیٹھ گئے تھے، وہ قادیان تو آئے نہیں، سرکار وہ نہیں آئے تھے، تسی پہنچ جاندے نا، نگاہ مار کے ساڑ دیندے نا انہوں۔ وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ گریٹ برٹن نے کہا تھا کہ اس نے گھنڈے رکھے ہوئے یہاں پہ تو تمہیں مار دیں گے، کیونکہ یہاں سے پٹھان بھی کافی سارے سال لے گئے تھے وہ، تو اس لیے وہ ایک امن کی وجہ سے اس کو انہوں نے نکلنے نہیں دیا۔ چلو وہ نہیں نکلا، اس کا کام تھا نا کہ یہ وہاں پہ جاتا، 1 گھنٹے کی ڈرائیو تھی نا، پہنچ جاتا وہاں پہ اور جا کے للکارتا اسے۔ اور دوسری طرف آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں جی، ان کو نبی اسلام نے خواب میں کہا تھا کہ صبح تو قلم کو حکم دے گا، قلم خود لکھے گی، اللہ سے ڈر جاؤ۔ رسول اللہ نے تو کاتبین وہی رکھے ہوئے تھے، حضور کو تو اللہ نے کوئی ایسی قلم نہیں دی جو قرآن لکھتی ہو، تو پیر میلی کے پاس کہاں سے آ جانی تھی قلم؟ کوڑ چوٹ مار دے جائے، اور جھوٹ پکڑے جاتے ہیں ان کے۔ تو چشتی رسول اللہ انہوں نے بھی معرفت کی بات کہا، اور پھر ان کے جو چاچو ہیں اشرف تھانوی صاحب، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا جھوٹا دفاع کیا، اور میں اس کا پوسٹ مارٹم کئی دفعہ کر چکا ہوں اللہ کے فضل سے۔ یہ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ میں نے دیا تھا کشف المحجوب میں صحب اور سکر کے چیپٹر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹا الزام لگایا کہ انہیں اپنی صحابی کی بیوی پسند آ گئی، اور اس صحابی کے دل میں اس کی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور اس صحابی نے طلاق دی، اور نبی اسلام نے پھر ان سے شادی کر لی سیدہ زینب سے، حالانکہ بات کچھ اور تھی۔ اس سے انہوں نے رزلٹ نکالا کہ بایزید کا سکر اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر بایزید جو ہے وہ کوئی اس قسم کی حرکت کر لیتا تھا تو کیا ہوا، نبی اسلام نے بھی تو اس طرح کیا، نعوذ باللہ۔ اور جنید بغدادی کا صاف ثابت کیا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہوئے اور اسے قتل کروا کے شادی کر لی، تورات کا جھوٹا واقعہ۔ اور خود ان کے پیر کرم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ کافروں نے واقعات ہماری کتابوں میں داخل کیے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلا کافر کینوں کہتا ہے، کشف المحجوب لکھنے والے لوگ، اور کشف المحجوب کا مقدمہ خود لکھا۔ ضیاء القرآن پبلیکیشن میں تفسیر کے دوران سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 37 کے کانٹیکسٹ میں لکھا یہ واقعہ کافروں نے داخل کیا، اور کشف المحجوب پرنٹ کرتے ہوئے اس کتاب کی تعریف کر دی۔ یہ ان کا علمی لیول ہے۔ 2 حوالے ہو گئے۔ تیسرا حوالہ تذکرۃ الاولیاء میں ان کے فرید الدین عطار، جن کو منگولوں نے اس نے لکھا لوائی اعظم من لوائی محمد بایزید بستامی کے بارے میں، کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، قیامت کے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں قسمیہ کہتا ہوں۔ ان کہتے ہیں باوے ریٹون سن، وہ سارے ٹون نے کلم اٹھے نے، نہ تو وہ کلم اٹھے نے تے نبی اتے پہنچ دے نے، با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیا، کہتے ہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں، مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں یہاں یہ بیٹ میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں۔ ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا۔ تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، یہ باطل تعویل اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ لو آج نواں تحفہ لے جاؤ، اوے اعلیٰ حضرت مننے والے ہو، تو آڈے ابے نے فتاوی رضویہ لکھا ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ لہٰذا صرف حنیف قریشی نہیں فارغ ہوتا یہ بات کر کے، اعلیٰ حضرت بھی گیا، آج دی ڈیٹ اعلیٰ حضرت بھی گیا۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ حنیف قریشی صاحب کی ذاتی رائے ہے، ہم تو کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہی تعویل کی ہوئی ہے۔ وہ تو ہم نے دریافت کیا کہ جھنڈا ہوگا بایزید کا بھی، لیکن وہ ہوگا جو بخاری میں لکھا ہے کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، اور میدان محشر میں کہا جائے گا کہ اس خائن کے لیے جھنڈا ہے، لوگ دیکھ لیں اس نے خیانت کی ہے، تمہارے بابوں نے ہمارے نبی کے ساتھ خیانت کی ہے، اور دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا بدلہ لیا ہے، کڈی وڈی بلا تواڈے اوتے چھڑ دیتی ہے۔ میرا نبی صاحب
ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شے ہی کوئی نہیں. تینوں والے ہو گئے جی. چوتھا حوالہ تذکرۃ الاولیاء میں یہی بازید کہتا ہے میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ میں ہی حق ہوں. نعوذ باللہ. غلام احمد قادیانی دجال نے تو امتی نبی کہا تھا، نے ڈائریکٹ کہا کہ میں محمد ہوں. نعوذ باللہ. اور پانچواں حوالہ وہ کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء دونوں میں موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انہوں نے ایک گستاخانہ خواب منسوب کیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں اترے ہیں اور ان کی ہڈیاں چن رہے ہیں اور بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. یہ الفاظ ہیں. وہ کہنا جی خواب پہ تو کوئی کنٹرول نہیں. اور بھائی کہنا کوئی کنٹرول نہیں. اللہ دے بندے ہو تواڈے بابیاں نو نہ اپنے پیشاب ہوتے کوئی کنٹرول ہے؟ ٹھیک ہے نہ منہ جو کٹ دے رہے ہوتے کوئی کنٹرول ہے؟ کدے کہہ دے کہ جی مجذوب ہو گئے نے، مجنون ہو گئے نے. انہوں پتہ ہے کوئی کنٹرول نہیں تو. لیکن اس کو تم شیطانی خواب کہو نا، رحمانی خواب کیوں کہہ رہے ہو؟ امام حنیفہ کا تو پتہ بھی نہیں ہوگا، ان کا کوئی لینا دینا نہیں، ان کی طرف منسوب کیا انہوں نے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے نبی کے بارے میں یہ خواب دکھائے گا کہ تم قبر سے اتر کے ان کی قبر مبارک میں اتر کے ہڈیاں سمیٹو؟ نعوذ باللہ. اور کوئی جھوٹا خواب کرنا سی میرے کو پوچھ لو، میں بھی بریلوی رہا. کہتے ہیں امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا میں نبی علیہ السلام کے برتن جمع کر رہا ہوں، آپ کی لاٹھی، آپ کا کرتا مبارک، تو اس سے وہ سنتیں جمع کرنے کی ذمہ داری ان کے ذمہ لگی. علیحدہ بات ہے کہ حدیث کی کوئی کتاب نہیں امام حنیفہ نے لکھی، جہی ذمہ داری لگی سی وہ پوری بھی کوئی نہیں ہوئی. جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ ہم نے احترام سے رکھے ہوئے ہیں سامنے. باقی وہ فقیہ تھے، وہ ہم ان کو مانتے ہیں، محدث نہیں تھے. محدثین یہ ہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں، جو ہمارے نبی کے غدار ہیں، ان کو ہم بابا نہیں مانتے. دیکھ لیں امام بخاری، امام مسلم کوئی میرے باؤ اجداد تو نہیں ہے. میں نے ان کی کتابیں اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، تو میں ان کو کتنا احترام کے درجے پہ رکھتا ہوں کہ میں نے ان کی کتابیں ان کی غیر موجودگی میں اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، تاکہ میں اس کو پڑھ کے نماز کا طریقہ سیکھ سکوں اور تمہیں بتا سکوں کہ میری نماز وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، اہل سنت کی نماز، اور تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹ اہل سنت کے منہج پہ ہیں، جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین.